अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हाल ही में एक बड़ा सान्या हुआ जो लीबिया से एक कश्ती यूरोप जा रही थी जिसमें 700 से ज़ायद लोग सवार थे और वो उलट गई और उनमें से तकरीबन कुछ लोग ही ज़िंदा बचे। इन 700 से ज़ायद लोगों में 310 पाकिस्तानी शामिल थे जिनमें 44 आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोग शामिल थे। इन 310 पाकिस्तानियों में 12 लोग ज़िंदा बचे और आज़ाद कश्मीर के जो लोग शामिल थे कोटली, बिम्बर और मीरपुर के लोग थे और उनमें से सिर्फ 44 में से 2 लोग ज़िंदा बचे। उनमें से तकरीबन 29 लोग एक ही फैमिली से थे, मतलब रिश्तेदार थे आपस में, और जिनमें से सिर्फ 2 लोग ज़िंदा बचे। अब इस सारी सूरत हाल में ये लोग गैर कानूनी तौर पे यूरोप जा रहे थे और एक बड़ी रकम दे के इस रास्ते से, एक मुश्किल तरीन रास्ते से जहाँ सालों लग जाती हैं यूरोप पहुँचने में, उस रास्ते से यूरोप जा रहे थे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से इतने लोग बैरून मुल्क जा क्यों रहे हैं, हिजरत क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये सवाल उठता है, आज़ाद हुकूमत ने इस साने के बाद फौरी तौर पे एक एक्टिविटी दिखाई, FIR की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि ये गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में, जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है वो तो गैर कानूनी ही होती है, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है और इनके ज़रिए ये लोग यूरोप जा रहे थे और उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमती लोगों को या हुकूमत को और इंतज़ामिया को पहले ये मालूम नहीं था और उन्होंने इस आने के फौरी बाद एक एक्टिविटी दिखाई, चूँकि दफ्तर ख़ारजा का भी एक प्रेशर था, शायद वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा ये जो हिजरत हो रही है यहाँ पे सिर्फ बेरोज़गारी है या इंसानी स्मगलरों का इनफरादी फेल है या फिर कुछ हुकूमती पॉलिसियाँ भी इसमें, उनका भी अमल दखल है। इस सवाल को भी हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हुकूमत को क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। सिर्फ FIR करना और इस मौके पे उन लोगों को गिरफ्तार करना काफ़ी है। इस बारे में हम हारिस कदीर से गुफ्तगू करेंगे। हारिस, सबसे पहले आप ये बताइएगा, चूँकि आपने मज़मून भी लिखा है और ख़ासी इन्फॉर्मेशन भी आपने ली है, कि ये लोग आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर से और पाकिस्तान से इतने लोग बैरून मुल्क और बिलखुसूस यूरोप की तरफ क्यों हिजरत कर रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और मेरे ख्याल में यही सबसे अहम टॉपिक है कि जिसको डिस्कस करना चाहिए कि आज क्यों पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, वो कानूनी रास्ता हो या गैर कानूनी रास्ता हो। मसलन ये 750 लोग इस किश्ती में सवार थे, जिस किश्ती में 300 लोगों की ही गुंजाइश मौजूद थी और वो किश्ती उलट गई। उसमें उसके ज़िम्मेदारान तो चलो यूरोपीय हुकाम की पॉलिसियाँ हैं, फिर पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी पॉलिसियाँ हैं, इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफ़गानिस्तान में, जी। ऐसा ही क्राइसिस है सीरिया में, ऐसा ही क्राइसिस है मिस्र में। और मिस्र, अफ़गानिस्तान और सीरिया से जितने लोग इस किश्ती में सवार थे उतने ही लोग पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम मतलब जम्मू उन कुल कश्मीर से मिला थे। के 50% पाकिस्तानी थे। 50% के लगभग पाकिस्तानी उस किश्ती में सवार थे। और यानी वहाँ पे तो ज़िंदा रहना मुहाल है। अब सीरिया में आपको पता है खाना जंगी की कैफियत है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार है और सख्त गिर पाबंदियाँ हैं और एक जंगी माहौल से गुज़रता हुआ एक मुल्क है। उस मुल्क से तो लोग जान बचा बचाकर के भाग भागने रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं लेकिन और सवाल ये पाकिस्तान का है। उनके पास रास्ता नहीं है कि वो, उनके लिए ज़िंदा रहने का यही चांस है कि यहाँ उनको सर्वाइव कैसे करें। उनके लिए ये है कि उनके लिए मौत हर सूरत जो है वो मौत उनका इंतज़ार कर रही है और वो उस मौत से बचने के लिए एक चांस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो यानी ज़िंदगी से खेलने पे मजबूर हो रहे हैं, मौत का जुआ खेलते हैं
اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیگل طریقوں سے بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. پاکستان کی سوسائٹی میں جو اس وقت کرائسس ہے، جو روزگار کی کیفیت ہے، جو لارج اسکیل انڈسٹری کا بند ہونا ہے، اور اس طرح کی بے شمار ایسی وجوہات ہیں کہ انسانوں کے پاس یہاں پہ بھی مستقبل کی کوئی امید، کوئی آس، کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی اس سے بھی بری حالت ہے. وہ اس لیے کہ 46-45 لاکھ کی آبادی میں مجموعی طور پہ 3 سے 3.5 لاکھ لوگ باروزگار ہیں، اور جن میں سے 92,400 سم تھنگ جو سرکاری ملازمین ہیں، اور 42,000 جو ہیں وہ پینشنرز ہیں. اور اس کے علاوہ جتنا روزگار ہے وہ ایسا روزگار ہے کہ جس پہ گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. یعنی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ جو چھوٹی دکانیں، ہوٹل ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، اس طرح کی چیزیں، ان میں روزگار سے منسلک ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی جو پرائیویٹ اسکولوں میں کے ساتھ 35,000 لوگ منسلک ہیں جو وہاں پہ درس و تدریس کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی ایسا اسکول نہیں ہے جو 10 سے 15,000 تنخواہ سے زیادہ دے رہا ہو. چند ایک ریاست میں اسکول ہیں جو 25 سے 30,000 روپے سیلری دے رہے ہیں. تو یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ بمشکل 100 سے 150 ہوگی جو ٹیچرز اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، باقی سارے انڈر ویج ہیں. تو اس کیفیت میں آپ جو مہنگائی کی کیفیت ہے، یعنی 50% افراط زر ہے. آپ کو آٹا اگر خریدنا ہے تو آپ کی جو تنخواہ ہے وہ پوری صرف 1 مہینے کا آٹا خریدنے پہ صرف ہو جاتی ہے. تو اس کیفیت میں یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بچے. تو سروائیو نہیں کر پا رہے. سروائیو کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے باہر جائیں. پاکستان میں تو جو صورتحال ہے وہ ہے. پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں جو معیشت ہے وہ اس کا انحصار ہی پھر تارکین وطن پہ ہے. یعنی یہ جو 92,000 ملازمین ہیں، جو 42,000 پینشنرز ہیں، یا 31 ہیں، 92,400 سم تھنگ، 444 اتنے ہیں. میں کل ہی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا. اور 44,000 پینشنرز ہیں. یعنی یہ جو پینشنرز اور ملازمین ہیں جن میں پھر حکمرانوں کی اپنی تنخواہیں ہیں، اپنی مراعات ہیں، یہ ساری بھی، اور پھر جو پرائیویٹ کاروبار چل رہا ہے جتنا بھی، یہ سارے کا سارا پھر اس کا انحصار جو ہے وہ تارکین وطن پہ ہے. کیونکہ 6.5 لاکھ تارکین وطن قانونی طریقے سے بیرون ملک موجود ہیں جو وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اتنے ہی یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ غیر قانونی طریقوں سے یا پھر پاکستانی شہریت کو ترک کر کے بیرون ملک موجود ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ جو پیسے بیچتے ہیں ان کے ذریعے سے یہاں پہ خریداری کا ایک عمل، ایک کنزیومر مارکیٹ چلتی ہے. وہاں سے جو ٹیکس حاصل ہوتے ہیں ان سے یہ ان حکمرانوں کی عیاشیاں بھی چلتی ہیں، اور یہ ایک چھوٹا موٹا جو کاروبار ہے پرائیویٹ سطح کا، تجارت کی صورت میں، پرائیویٹ اسکولوں کی صورت میں، ہاسپٹلز کی صورت میں، وہ بھی چل رہا ہے. ایون بینک جو ہیں وہ یعنی 30 بینکوں کی 500-550 شاخیں یہاں پہ موجود ہیں جن کے پاس 600 ارب روپے سے زائد کے ڈپازٹس ہیں. ان بینکوں کا دارومدار بھی پھر اوورسیز پہ ہی چلتا ہے. تو دوسرے لفظوں میں تارکین وطنی ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ معیشت چلتی ہے، اور ہر ایک نوجوان جو ہے وہ اس کا ایک ہی خواب ہے، ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی دوڑ ہے کہ میں 18 سال کے بعد پاسپورٹ بنوا کے وہ اشتیاری میں رہتا ہے کہ وہ کس طرح بیرون ملک جائے. اس میں پھر یہ دیکھنے والی چیزیں کہ قانونی طریقے سے کون کون جا سکتا ہے، غیر قانونی. اچھا، یہ جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو اس میں کیا صرف یہ جو ہیومن ٹریفکنگ والے ہیں جن کو انسانی اسمگلر کہا جاتا ہے صرف وہی ملوث ہیں، یا ان کے پس پردہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں؟ یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے. مثال کے طور پہ یہ سارے وہ روٹس استعمال ہوتے ہیں جو ماضی میں CIA نے تیار کیے تھے منشیات کی ٹریفکنگ کے لیے، خاص کر کے جس وقت افغان وار شروع ہوئی تھی اس وقت جو یہ سارے راستے جو ہے وہ کیے گئے تھے، تیار کیے گئے تھے CIA کی طرف سے. اس میں پاکستان کی ریاست انوالو تھی، اور ان تمام راستوں سے منشیات سب ٹریول کرتی تھی. وہ یہ جو لیبیا والا راستہ ہے، یہ لیبیا کے کرائسس کی وجہ کے بعد جو ہے وہ لیبیا سے غیر قانونی طور پہ سمندر پار کرنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، لیکن افریقہ کے دیگر ملکوں سے یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا.
اور ایک یہ ایک واحد راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے سے ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ انسان جو ہیں ان کو ڈرگ کیریئر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، انہی سے پیسے لیے جاتے ہیں، انہی کے بیگوں میں ڈرگز بھری جاتی ہیں اور ان کو بارڈر پار کروائی جاتی ہے، اور ایک ملک کی نہیں کئی ملکوں کی بارڈرز کراس کر کے وہ یورپ میں پہنچتے ہیں۔ تو اس سارے راستے میں ان کو نہ صرف جو ہے وہ پہاڑ، جنگل، درندے، برفانی راستے اور اس طرح کی کھائیاں اور دشوار گزار علاقے وہ کراس کرنے پڑتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو راستے میں ڈاکو ہیں، جو لوٹ مار کرنے والے اور بارڈر فورسز ہیں، ان کی اندھی گولیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں سے ایران کے راستے سے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، ان کے اعداد و شمار بھی نہیں لیے جا سکتے۔ یہ سمندر والا یہ ہے کہ کم از کم جب سمندر میں کشتی جو ہے وہ الٹتی ہے یورپ کے سمندروں میں، وہاں سے جو ہے وہ لوگ یہ اندازہ کم از کم لگایا جا سکتا ہے کہ اس کشتی میں تقریباً، یعنی آج بھی یہ اندازے سے کہا جا رہا ہے کہ 700 750 افراد اس میں شامل تھے، مطلب 104 جو ہے وہ زندہ نکالے جا سکے ہیں اور 78 لاشیں نکالی جا سکی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ اس میں کتنے لوگ شامل تھے۔ اب آزاد کشمیر پاکستان اور جموں کشمیر سے جو لوگ تھے ان کی تعداد تو نکالی گئی ہے کہ 310 لوگ تھے، جن میں سے 298 مارے گئے ہیں۔ باقی کتنے ملکوں کے کتنے لوگ تھے، اور یہ اعداد و شمار بھی جو ہے وہ ان کو اس طرح سے درست نہیں یا حقائق پر مبنی نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک جو ہے وہ بہت سارے لوگ، کیونکہ جو لیبیا میں موجود لوگ تھے ان میں سے وہ بے شمار جیلوں میں ہیں، بے شمار جو ہیں وہ اس طرح پار کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ درست اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑے الارمنگ ہے۔ اچھا، اصل واقعہ کیا ہوا ہے؟ مطلب کشتی میں کتنے لوگوں کی جگہ تھی اور سوار اتنے بڑی تعداد میں تھے؟ لگ بھگ 300 لوگوں کی شاید جگہ تھی۔ جتنی اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹو سٹوریز میں نے پڑھی ہیں اور جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ان سے جو تھوڑی بہت گفتگو ہو سکی ہے، اس کشتی میں یہ ایک ماہی گیری کی کشتی تھی، یہ مسافر کشتی تھی نہیں۔ اس میں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا تھا اور 300 کے لگ بھگ لوگوں کو یہ سہار سکتی تھی، اتنے لوگ اس پہ سوار ہو سکتے تھے۔ اس میں گنجائش سے ڈبل سے بھی زیادہ لوگ سوار تھے، اور اس کشتی کی جو منزل تھی وہ اٹلی تھی، لیکن جو یونان کے ساحلوں سے کے قریب سے انٹرنیشنل واٹر سے یہ گزر رہی تھی، اور انہوں نے جب کوسٹ گارڈز کو دیکھ کے ان کا ڈرائیور جو ہے وہ جو کیپٹن تھا کشتی کا، وہ چھوٹی کشتی میں فرار ہو گیا کشتی کو اسی طرح چھوڑ کے۔ تو یونان کی جو حکام تھے، جو کوسٹ گارڈز تھے، انہوں نے اس کو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے مدد کے لیے ان کو کہا، لیکن یہ کشتی جو ہے وہ ان سے دور مدد لینے سے انکار کر گئے، اور وہ اٹلی کی جانب انہوں نے سفر جاری رکھا۔ جبکہ دوسری طرف ایک وہاں پہ ایک ہاٹ لائن ہے جو اس طرح کی خود کار ہاٹ لائن ہے، جس کے ذریعے سے جو سمندر میں جو بھی اس طرح کی جو مشکلات میں ہوتے ہیں ان کو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس ہاٹ لائن پہ اس کشتی سے بار بار رابطہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہم مصیبت میں، ہمارا ڈرائیور بھاگ گیا۔ تو اس کیفیت میں دیکھا جائے تو جو آج یونان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ بھی اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یونان کی اور اوورآل جو یورپی یونین کی جو تارکین وطن کے خلاف، جو پناہ گزینوں کے خلاف جو پالیسی ہیں، ان کی بھینٹ جو ہے وہ یہ لوگ چڑھے، اور ان کا ایک جان بوجھ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان لوگوں کا قتل کیا گیا ہے۔ یہ اس نظام پہ اس کا قتل قرض ہے کہ جو نظام ایک طرف یہ نہیں ہے کہ آج یورپی لوگ جو ہیں وہ یہ بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پسماندہ علاقوں کے لوگ وہاں پہ نہ آئیں، وہ اس لیے کہ وہاں پہ انہوں نے جو کوئی ترقی حاصل کی ہوئی ہے اس میں سے یہ جو ہے وہ اس میں سے سوشل لیتے ہیں، اس میں سے جو ہے وہ یہ اس روزگار میں سے حصہ لیتے ہیں، اس انفراسٹرکچر میں سے جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن اس سارے چیز کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ضروری ہے کہ یورپ کی جو یہ ساری ترقی ہے، برطانیہ کی جو یہ ساری ترقی ہے، یہ ساری ترقی ان پسماندہ علاقوں پہ نوآبادیاتی قبضہ کر کے، یہاں سے وسائل لوٹ کے، ان خطوں کے لوگوں کی زندگیاں لوٹ کے
یہ جو ترقی ہے وہ کی گئی ہے، یہ جو چکا چوند ہے ہمیں سرمایہ کی، یہ ساری کی ساری یہ لوٹ ہے افریقہ سے، مشرق وسطیٰ سے، سینٹرل ایشیا سے، سب جو کانٹیننٹ سب سے. کنٹیننٹ سے، ان ساری نوآبادیات کو، ایون لاطینی امریکہ سے، ان ساری نوآبادیات کو لوٹا گیا، اور لوٹ کے جو ہے وہ جو کچھ تعمیر کیا گیا اس سارے پہ ان لوگوں کا حق اور اختیار موجود ہے، اس لیے کہ وہ انہی کی دولت ہے جس کو لوٹ کے جس پہ وہ عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ آج جو ہے وہ ان کے لیے راستہ نہ صرف جو ہے وہ قانونی راستہ بند کیا گیا ہے، غیر قانونی بند کیا گیا، بلکہ قانونی طور پہ وہاں پہ ان کا رہنا، ان کا کام کرنا، ان کا جینا جو ہے وہ دوبر کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، آزاد حکومت نے وزیر اعظم کی طرف سے ایک مذمتی بیان آیا، وزیر ہیں فیصل راٹھور، ان کی طرف سے ایک مذمتی بیان سوشل میڈیا کی وساطت سے یہ پڑھنے کو ملا۔ آزاد حکومت کو کیا یہ فوری طور پہ یہ جو ایف آئی آر کی اور یہ جو ایکٹیویٹی کی ایک کارروائی کی صورت میں صرف یہی کرنا چاہیے، یا ان کو کوئی مستقل بنیادوں پہ کوئی چیزیں کرنی چاہیے یہ غیر انسان یہ جو انسانی اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے؟ آزاد حکومت جسے کہا جاتا ہے، اس کی آزادی کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تو آیا ہیں، ان کی اس وقت جو حکومت سازی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم اگر اس کو ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو جتنے لوگ یہ اسمبلیوں میں موجود ہیں، یہ خود جو ہیں یہ خود سارے کے سارے جو ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں، جتنے پولیس آفیسرز ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں، جتنے ججز ہیں، اور پاکستان میں تو جو سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سارے ذمہ داران جو ہیں وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتے ہیں، اور جو ریٹائر ہوتا ہے بیرون ملک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ یعنی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے انہی تارکین وطن کے پیسوں پہ، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انہی پہ پل رہی ہے، اور جو نوکری لگی ہوئی ہے ایک ریاست پاکستان کی جو ان کا جو نوآبادیاتی قبضہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ان کو ایک اقتدار ملا ہے، اس اقتدار کو جاری رکھنے کے لیے اسی خطے کے لوگ جو بیرون ملک گئے ہیں وہاں سے محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی محنت سے جو ہے وہ لوٹ کر کے اس کو نچوڑ کے اس سے حاصل کیے ہوئے ٹیکس جو ہیں ان پہ یہ اپنی مراد، یہ گاڑیاں، یہ عیاشیاں، یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی روزگار یہاں پیدا نہیں کیا گیا، کوئی ایک سنگل اقدام ایسا نہیں کیا گیا، اور پھر جتنے غیر قانونی راستے ہیں، جو ایجنٹس ہیں، یہاں پہ دفاتر کھلے ہوئے ہیں شہروں میں، جو ایجنٹس جو کام کر رہے ہیں، یورپ بھیج رہے ہیں، امریکہ بھیج رہے ہیں، اور یہ تو صرف ایک ایسا راستہ ہے نا سمندر کا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور بے شمار راستے ہیں، ایران والا راستہ ہے، یہاں سے لوگ برازیل جاتے ہیں، برازیل سے پورا لیٹن امریکہ کراس کر کے، میکسیکو سے بارڈر کراس کر کے وہ امریکہ داخل ہوتے ہیں، 18 سے 24 ماہ لگتے ہیں اس سارے سفر میں، اور اس سفر کے دوران بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، ایران سے ترکی اور ترکی سے یورپ جانے والے بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں ہر سال، ان کے کوئی اعداد و شمار سامنے نہیں آتے، افریقہ کے بے شمار ملکوں سے اسی طرح سمندری سفر کے ذریعے بے شمار لوگ مارے جاتے ہیں، وہاں پہ لوٹ لیے جاتے ہیں، قتل کر لیے جاتے ہیں، اچھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو شہری اس کشتی میں سوار تھے، جو جن میں سے چند لوگ بچے، انہوں نے کتنے اخراجات آئے ان کو، مطلب پر ہیڈ انہوں نے کتنا پے کیا؟ یہ ابھی تک جو ساری انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ 3.5 ملین ڈالرز میں گئی ہے، اچھا، اور ایک شخص سے، ایک فرد سے جو ہے وہ تقریباً $4,000 کے لگ بھگ جو اماؤنٹ ہے وہ لی گئی ہے اس سمندر پار کروانے کے لیے۔ یہ صرف سمندر پار کروانے کی قیمت تھی یا ٹوٹل سفر کے اخراجات؟ ٹوٹل سفر کے اخراجات جو ہیں وہ میرے خیال میں 18 سے 20 لاکھ اور 22 لاکھ پاکستانی، ان میں مختلف ایجنٹس نے، مختلف سمگلروں نے یہاں سے لوگوں کو لیبیا بھجوایا، لیبیا سے پھر جو ہے وہ آگے $4,000 دے کے تو وہاں سے یعنی 12 لاکھ کے لگ بھگ 11-12 لاکھ جو ہے وہ وہاں سے سمندر پار کرنے کا تھا، باقی جو ہے وہ 8-10 لاکھ جو ہے وہ یہاں سے لیبیا جانے کے اخراجات اور ایجنٹس کے کمیشن سارے، تو یہ بیک گراؤنڈ میں 10-12 لاکھ یہاں سے دے کے گئے، اور آگے 10-12 لاکھ اگلے اسمگلر کو دے کے جو ہے وہ ایک کشتی جو ہے اس کو ابنڈن کر کے اس لیے کیپٹن بھاگ گیا کہ وہ
$3.5 ملین جس ایک ماہی گیری کی کشتی کے رقم لے لی گئی تھی، تو وہ جو انسان تھے ان سمیت وہ کشتی بھی جو ہے وہ اس کو بھی سمندر میں غرق ہونے کے لیے انہوں نے بھیج دیا، جو کہ اس کی رقم جو ہے سالم سمیت سود کے سمیت پرافٹ کے وہ ایجنٹس جو تھے یا جو اسمگلر تھے وہ پہلے ہی وصول کر چکے تھے. یعنی وہ کشتی ڈوبنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لوگ مرنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے سارے پیسے جو ہیں لے لیے تھے. کچھ ایسے لوگ تھے اس کشتی میں سوار جن کو جو گارنٹی پہ جاتے ہیں، بس انہوں نے کچھ رقم دے دی اور باقی جو ہے وہ وہاں پہنچ کے وہاں انہوں نے پہنچ کے پے ان کا کرنی اپنا تھی. بندہ وہاں پہ ہونا تھا جس نے پے کرنی تھی، وہ بہت کم تعداد تھی. اور اس کشتی میں ظاہر ہے کہ اتنے خطرناک راستے پہ 100 کے لگ بھگ بچے اس کشتی میں سوار تھے، جن میں سے شاید ہی کچھ بچے ہوں. تو یہ ایک کیفیت ہے اور اتنی بڑی یعنی ایک بلیک کا کاروبار ہے جس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ تارکین وطن صرف اس لیے نہیں جا رہے جو کہ وہ جانا ہی چاہتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے صرف اسمگلر ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ جو حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ اور ریاست کے اپنے دڑے ہیں، وہ اس میں انوالو ہیں. اس لیے کہ جتنے یہ تارکین وطن باہر جاتے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو $30 ارب کے لگ بھگ ریمیٹنسز آتے ہیں، ان کا یعنی 80% یہ کل ریمیٹنسز کا صرف 20% یا 22% ہے، باقی 78 سے 80% ریمیٹنسز جو ہیں Illegal وہ آتے ہیں، انلیگل طریقے سے آتے ہیں ہنڈی پوری اور دنیا میں، ہنڈی اور حوالہ سے. صحیح. اور وہ جو ہنڈی اور حوالہ ہے وہ بیسکلی اس ملک میں جو لوٹ مار ہے، جو بلیک مارکیٹنگ ہے، جو کرپشن ہے، جو چور بازاری ہے، اس کا پیسہ اس کو وائٹ نہ صرف وائٹ کیا جاتا ہے بلکہ بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے. وہ وہاں پہ ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں جو ڈالرز اور دیگر غیر ملکی کرنسی وہاں پہ محنت کشوں سے، مزدوروں سے لیتے ہیں، اور بدلے میں ان کو، ان کی فیملیز کو یہاں پہ جو ریاست کا اپنا ایکسچینج ریٹ ہے، جو اسٹیٹ بینک کا یا انٹر بینک ایکسچینج ریٹ ہے، اس سے زیادہ پیسوں میں، جو ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا بھی ہے کہ جو اوپن مارکیٹ میں اوپن کچھ اور مارکیٹ میں قیمت تھی اور جو بہت زیادہ قیمت تھی، وہ انٹر اس بینک لیے میں کچھ اور اس کی قیمت. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں سے ڈالر لے کے یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں ایک بڑی اماؤنٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بھی بہت زیادہ اوپر ہوتی ہے. لیکن الٹیمیٹ بات یہ ہے کہ یہاں سے سرمایہ جو ہے وہ بغیر کسی قانونی چینل میں آئے باہر منتقل ہو جاتا ہے، جس سے اس خطے کے لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور صحیح. یہ یہاں سے سرمایہ جو ہے لوٹ کے باہر لے جانے کے لیے، اس تک کہ صرف یہ نہیں کہ انسانوں کو اسمگل کرنے کے لیے، بلکہ سرمایہ کو باہر منتقل کرنے کے لیے بھی ایک پورا نیٹ ورک ہے. اسی طرح منشیات کی اسمگلنگ، اسلحہ کی اسمگلنگ، اور اس سب کا، یہ سارے وہ نیٹ ورک ہیں جن میں انسانوں کو بھی جو ہے وہ اسمگل کیا جاتا ہے. ناظرین، یہ تھے انسانی اسمگلنگ اور یورپ کی طرف بالخصوص ٹریول کرنے والے، اللیگل ٹریول کرنے والے لوگوں کے بارے میں حقائق، اور اس ملک سے لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں. یہ وجوہات بھی حارث نے بتائی کہ جو اس ملک کی اشرفیہ ہے وہ بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، صرف نوکری کے لیے یہاں رہتے ہیں. تو ان مسائل کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں صرف یہی بات آتی ہے کہ ہم نے یہاں سے بیرون ملک جانا ہے، اور پرائرٹی ان کی یورپ ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اللیگل راستے بھی اپناتے ہیں. انہی جیسے مسائل اور دیگر ولاگ کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.